अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। नाज़रीन, इस शेर के साथ बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि मैंने बिल्कुल इब्तदाई में ये शेर जिस शख्सियत का पढ़ा, उनके नाम से और काम से बहुत सारे लोग जो हैं वाकिफ़ हैं और जान गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर रहमतुल्लाह अलैह नात गोई की दुनिया में जदीद नात का बहुत बड़ा नाम है। और आज के प्रोग्राम का मौजू है कि हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर अगर उस दौर में नात गोई ना करते तो। आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि क़याम पाकिस्तान के कुछ पहले और फिर फ़ौरन बाद हाफिज़ साहब की नात गोई ने उर्दू नात में क्या इम्कानात पैदा किए और आज की नात पे हाफिज़ साहब की नात का कितना असर है, और अगर हाफिज़ साहब की नात गोई उस दौर में ना होती तो क्या आज की अदबी फ़ज़ा, नातिया अदब की फ़िज़ा नात गोई की यही होती या इससे मुख्तलिफ होती। ये चंद बातें हमने आज डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं इब्तदाइये में जाऊँ तो हाफिज़ साहब 1914 में सतकोहा ज़िला गुरदासपुर में पैदा हुए। हाफिज़ साहब के वालिद गिरामी मौलाना नवाबुद्दीन चिश्ती रमदासी जय्यद आलिम दीन, आरिफ और सूफ़ी कामिल बुज़ुर्ग थे। उनके जो वाबस्तगान हैं और जो उनके इरादतमंद हैं उनमें हफ़ीज़ जलंधरी, हाजी लक लक, नज़र साबरी, साहिर सिद्दीकी ऐसी शख्सियात हैं जो हाफिज़ साहब के, और लातादाद शख्सियात हैं जिन्होंने हाफिज़ साहब के वालिद साहब से इक्तसाब फ़ैज़ किया और जो उनके हल्का इरादत में शामिल हुई। हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर भी इब्तदा में बहुत बड़े बड़े जलसों में जाया करते थे, खिताबात किया करते थे, शायरी बाद में शुरू की, लेकिन बहरहाल निस्बतन कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद गज़ल गोई शुरू की। हाफिज़ साहब तकसीम से पहले बहुत रईस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। ख़ूबसूरत आदमी थे, घोड़सवारी तैराकी इनका मशग़ला था जो शाहाना लोगों के होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही तकसीम का मरहला आया तो इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया, इनका एक बेटा जो है वो शहीद कर दिया गया, इनकी एक बहन शहीद कर दी गई। ये सारी चीज़ें जब यानी इनके कुछ हालात ख़राब हुए और फिर ये सारे मामलात हुए तो इन्होंने इस सारे मामलात ने इनकी तबीयत पे बहुत गहरा असर डाला। तो इनका रुझान गज़ल से मिली शायरी की तरफ हुआ और फिर इन्होंने ऐसी ऐसी मिली नज़में कहीं कि वो एक तरह से उस दौर में स्लोगन बन गई थी। ख़ास तौर पे इनका जो तराना कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, ये कश्मीरियों का मिली तराना रहा कितना अर्सा। तो फिर शमशीर सिना और हरब व ज़र्ब जैसे इन्होंने मिली शायरी के मजमूए लिखे जिसमें मुर्तज़ा अहमद ख़ान मैकश और हफ़ीज़ जलंधरी जैसे लोगों ने बहुत अच्छा इज़हार ख़याल किया। तो हाफिज़ जलंधरी ने हाफिज़ साहब को बहुत ट्रिब्यूट दिया और उन्होंने कहा कि जो इनके वालिद हैं हाफिज़ मज़हर के, ये मैं हाफिज़ जलंधरी की जो लिखाई है और ज़बान है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मज़हर के वालिद के ज़ेरे साया मुझे भी इब्तदाई अरसे में बहुत देर बैठने का मौका मिला। तो ये एक सूफ़ी के बेटे हैं और आरिफ बिल्लाह के बेटे हैं, यानी इस तरह की बात इन्होंने हाफिज़ जलंधरी ने इनके वालिद साहब के बारे में लिखी, तहरीर की। और उसके अलावा फिर मुर्तज़ा अहमद ख़ान मैकश ने कहा कि मज़हर के बाज़ अशार ऐसे हैं जिन्हें आगे चलकर उर्दू शायरी के नश्तरों में शुमार किया जाएगा। तो हाफिज़ साहब ने नूरो नार के नाम से इनकी गज़लों का मजमूआ तैयार था, लेकिन अल्लाह के फजल से शाया वो कुलियात मज़हर में हुआ जिसकी तरतीब मेरे हिस्से में आई। तो फिर शमशीर सिना और हरब व ज़र्ब जैसे मिली शायरी के मजमूए लिखे, लेकिन फिर उसके बाद ये कॉलम लिखते रहे। में इन्होंने बहुत काम किया और कॉलम लिखने के बाद साथ साथ इन्होंने फिर नात गोई में जब पहले भी लिख रहे थे, लेकिन जब फिर बाकायदा नात का ही हो गए तो फिर पूरी फ़ज़ा एक नात की बन गई। तजल्लियात, जलवागाह, बाब जिब्रील और फिर उनके विसाल के बाद उनका नातिया मजमुआ जिसमें ये नात हम सोए अशर चले गए शाही अबरार के साथ, काफ़िला होगा रवा काफ़िला सालार के साथ, मीज़ाब के उन्वान से वो मजमुआ हफ़ीज़ ताइब साहब ने शाया किया। और
یہ ایک حافظ صاحب کا مجموعی خاکہ تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ حافظ صاحب جس دور میں حافظ صاحب نے نعت گوئی کے میدان میں قدم رکھا، اس سے پہلے باقاعدہ نعت جو ہے وہ اس طرح خاص طور پہ قیام پاکستان کے بعد تو بالکل نہیں کی جا رہی تھی، کہی جا رہی تھی۔ حافظ صاحب قیام پاکستان کے بعد پہلے نعت گوئے ہیں۔ ان سے پہلے علامہ صاحب کی بڑی توانا روایت ہے، گو کہ اردو میں کوئی خاص عنوان سے ان کی نعت نہیں ملتی، لیکن ان کا کلام جو ہے وہ نعتیہ اثر سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر فارسی میں خاص طور پہ انہوں نے جو چند رباعیات کہیں فارسی میں، تو وہ نعتیہ رباعیات ان کی کیسی کمال ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو استغاثے کی کیفیت ہے علامہ صاحب کے، وہ بہت توانا ہے۔ اور ان سے پہلے حالی، ظفر علی خان، اور پھر محسن کاکوروی، امیر مینائی، یعنی یہ سارے لوگ تھے۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، ان کی نعت گوئی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر حسن رضا خان بریلوی، یہ دو بہت بڑے نام ہیں، دو بھائی ہیں، لیکن دونوں نے نعت گوئی میں الگ الگ طریقے سے نعت کہی، جن کا اپنا بہرحال ایک بڑا مقام ہے۔ تو حافظ صاحب کے ہاں جو چند ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ حافظ صاحب کے ہاں جذبے کی فراوانی بہت زیادہ ہے۔ سوز و گداز، کیف و کم، ہاؤ ہو، اور یہ راہ مدینہ کو مدینے سے زیادہ اس میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب ہجر کو وصال سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ حافظ صاحب کے ہاں جو بے ساختگی ہے، یعنی شعر بلبل کو ذوق حسن گل و نسترن ملا، بلبل کو ذوق حسن گل و نسترن ملا، خوش ہوں کہ مجھ کو عشق حسین و حسن ملا، یعنی والہانہ پن دیکھیں۔ اور راہ نبی میں ہے کوئی دیوانہ رقص میں، صحرا ہے وجد و حال میں ویرانہ رقص میں، اور لے جلد اہل قافلہ مظہر کی بھی خبر، کر دینا راز فاش مستانہ رقص میں۔ اور ان کی حافظ صاحب کی شاعری کا میں سمجھتا ہوں سرنامہ ہے یہ شعر بھی، کہ جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے، در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے۔ بے شمار اشعار ہیں، اور خاص طور پہ معراج النبی کے موضوع کو جس طرح حافظ صاحب نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، وہ بھی ایک الگ اس کا اسلوب ہے کہ لامکاں شاہ کے لیے اجنبی ماحول نہیں، لامکاں شاہ کے لیے اجنبی ماحول نہیں، کہ یہ مہمان عزیز اپنے ہی گھر آیا ہے۔ تو کیسا یعنی ایک وہ اظہار کا قرینہ ہے حافظ صاحب کو عطا ہوا۔ تو پھر حافظ صاحب کے بھی آگے ارادت مندوں میں ان سے فیض یافتگان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر جیسے نابغہ روزگار شخص جو ہیں، وہ پیر صاحب حافظ صاحب کے جو ہے وہ ان سے شعری اصلاح لیتے رہے۔ اور فارسی کی حافظ صاحب، فارسی میں بھی حافظ صاحب نے بہت کہا، اور حافظ صاحب نے ان کو یعنی حافظ صاحب کا اور پیر صاحب کا ایک اور تعلق تھا، نہ اس کو استادی شاگردی کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو پیری مریدی کہا جا سکتا ہے، وہ ایک اور بات تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ عبدالعزیز خالد صاحب کی مجھے وہ نظم یاد آئی جو انہوں نے حافظ صاحب کے وصال پہ لکھی تھی، اور اس کا ایک شعر تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوا سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں عبدالعزیز خالد، اور کہہ رہے ہیں کہ گولڑے میں جاؤ اور جا کے نصیر الدین کا حال دیکھو، اس سے پوچھو اس پر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ یعنی مجموعی ماحول یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی محبوب شخصیت، اس کا دلدار جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو یہ یعنی دنیا جانتی ہے کہ حافظ صاحب کا اور پیر صاحب کا کیسا تعلق تھا۔ تو یہ ایک کیفیت تھی۔ پھر حافظ صاحب نے اب ان ساری باتوں کے تناظر میں چونکہ بہت زیادہ تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی، موضوع یہ ہے کہ اگر حافظ صاحب کی اس وقت نعت گوئی، یہ دیکھیں جو جس شخص کو جس مقام پر جس وقت دنیا میں جس کام کے لیے بھیجنا ہے، اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو جس وقت بھیجا ان کا وہی وقت تھا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کی نعت نے آگے جو آج کی نعت ہے اس پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔
ان کی نعت سے آگے حفیظ طیب صاحب نے ان سے جو ان کو دیکھا اور ان کے کام سے اپنے کام کو بہت بڑا کر دیا اور بہت بڑھا دیا. یعنی حافظ صاحب سے وہ چونکہ بہت متاثر تھے. اس دور کا کوئی شاعر بھی دیکھیں، حافظ صاحب چونکہ ادھر لاہور ایک ہی ادبی فضا بہرحال ایک مرکز ہے اور یہاں کی ادبی فضا اور طرح کی تھی. حافظ صاحب چونکہ ادھر مری میں کے قریب چھتر پارک میں ان کا جہاں مزار ہے ادھر، اور وہ اس اسلام آباد پنڈی ادھر کے رہنے والے تھے، تو ظاہر ہے وہ ادبی فضا تو ہے وہاں کی، لیکن لاہور جیسی بہرحال نہیں رہی کبھی بھی وہاں کا، یعنی ماحول اور مواقع وہاں پہ اتنے نہیں میسر آئے. گو کہ حافظ صاحب ضیائے حرم میں جو پیر کرم شاہ صاحب کا رسالہ تھا ضیائے حرم، اس میں حافظ صاحب کا پر تواتر سے چھپے مضامین، اور وہ خاص طور پہ ان کی وفات پر جو ضیائے حرم میں اتنے مواد مضامین شائع ہوئے، نظمیں شائع ہوئے، ان کے کچھ اقتباسات کلیات مظہر میں دی ہیں میں نے. اور کچھ اب کلیات مظہر کو ترتیب دیتے وقت میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں یہ قدرت کی طرف سے میرا انتخاب تھا کہ 1982 میں حافظ صاحب کا انتقال ہوا اور 2013 میں مجھے حافظ صاحب کی کلیات مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ حافظ یہ جن دنوں میں یہ کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں حافظ صاحب کی ایک نعت سے گزر کے ایسا لگتا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک جہان سے گزر کے دوسرے جہان میں داخل ہو رہا ہوں. میں اس سے زیادہ اس کلام کی ان کی نعت کی کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ کیف ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا، وہ سال دو ایسے تھے جن میں نے یہ کام کیا اللہ کی توفیق سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے. اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کا کام آج کی نعت میں حافظ صاحب کی نعت کا بہت اثر ہے. اور بہرحال اگر حافظ صاحب اس وقت اس شعبے میں حافظ صاحب کی نعت گوئی کی تاریخ میں اگر حفیظ طیب کی نعت اور علامہ اقبال کی نعت کے درمیان حافظ مظہر الدین مظہر کی نعت نہ آتی تو شاید آج کی نعت پر یہ فضا جو ہے آج کی نعت کی یہ نہ ہوتی. تو آج کے موضوع کا یہ تھا. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجات بلند کریں. حافظ صاحب ایک عارف شخص تھے. جاتے جاتے مجھے باتوں میں ناصر زیدی صاحب کی بات یاد آئی. ناصر زیدی مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں پاک ٹی ہاؤس میں نے ان سے حافظ صاحب پہ کچھ لکھنے کو کہا تو وہ کہتے ہیں میری ملاقات بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم 3-4 لوگ گئے حافظ صاحب کو ملنے، تو وہ بڑے جلال میں کسی بات پہ آ گئے نا، تو انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو جن دکھاؤں پھر؟ تو کہتے ہم ذرا تھوڑا وہ ہو گئے مذاق میں جس طرح ہم نے بات کو لیا، لیکن وہ ایک دم کھڑے ہو گئے. تو ہم نے پھر ان کو معذرت کی اور ان کے پاؤں دبائے کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ، یعنی ان کی ایسی طبیعت تھی حافظ صاحب کی، بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. اور ایسے نعت گو جن کی نعت کا آج کی نعت پہ بہت اثر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ہمیں اور آنے والے ہر دور میں ہر نعت کو ان کی نعت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.